बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन, 1837 में सिख फौज ने पंजाब से सिंध पर हमले शुरू कर दिए। सिंध उस वक्त छोटे छोटे सरदारों में तकसीम था। यह एक आइडियल सूरत हाल थी। सिख बहुत आसानी से सिंध पर काबज हो सकते थे। उस नाजुक वक्त में पीर सैयद सेबतुल्ला अव्वल सामने आए। वो पीर साहब पगाड़ा कहलाते थे। पीर साहब ने अपने मरीदों की फौज बनाई और उस फौज को सिखों से मुकाबले की जिम्मेदारी सौंप दी। वह फौज हुर आर्मी कहलाती थी। हुरों ने शुरू में सिखों और बाद अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया। 1965 में जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो मौजूदा पीर साहब पगाड़ों के वालिद सैयद मर्दान अली शाह ने उमरकोट में अपने 65,000 हुर जमा किए, खुद कैंप लगाकर वहां बैठे और इन हुरों को पाक फौज की कमान में दे दिया। हुर थर और चोलिस्तान के एक्सपर्ट थे। उन्होंने पाक फौज के साथ मिलकर राजस्थान, खैरपुर और चोलिस्तान की सरहदों पर इंडियन आर्मी के दांत खट्टे कर दिए। ये उस जंग की सबसे बड़ी प्राइवेट आर्मी थी। हम आज पाकिस्तान का 50वां यौम दिफा मना रहे हैं। हम अपने सिपाहियों, गाजियों और शोहदा को सलाम पेश कर रहे हैं। हम इनकी कुर्बानियों का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, लेकिन हम शुक्रिया और सलाम के जोश में हुरों को भूल गए हैं। हमने 1965 की जंग में एम आलम जैसे बंगालियों, सीसल चौधरी, एरिक गॉर्डन और पीटर क्रिस्टी जैसे ईसाई पाकिस्तानी अफसरों और पाक फौज के पहले पारसी जनरल मेजर जनरल केजाद सिपारीवाला के किरदार को भी फरामोश कर दिया। मैं इस कोताही पर कौम की तरफ से माजूर ख्वाह हूं और पाकिस्तान के हर उस शहरी का शुक्रिया अदा करता हूं जिसका किसी भी मजहब और तबके से ताल्लुक था, लेकिन वो 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बाहर निकला। बिलखसूस मैं हुरों का दिल से मशकूर हूं। इन लोगों ने हम सबसे बढ़कर पाकिस्तानी होने का सबूत दिया था। हमें आज के दिन यह बात पल्ले बांध लेनी चाहिए कि जंग फौजें लड़ती हैं, लेकिन इन्हें लड़ने का हौसला कौमें देती हैं। हम अगर अपनी फौज को नाकाबिले शिकस्त देखना चाहते हैं तो फिर हमें एक नाकाबिले शिकस्त कौम बनना होगा। हम अगर कमजोर होंगे तो फिर हमारी फौज भी मजबूत नहीं रह सकेगी। और दूसरी बात, मुल्क बचाने के लिए फौज चाहिए होती है, लेकिन मुल्क चलाने के लिए जमहूरियत के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। हमें यह बात भी मानना होगी, लेकिन क्या हम यह हकीकत मानने के लिए तैयार हैं? मैं इस नुक्ते पर आज की गुफ्तगू खत्म करता हूं। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर मियां अतीक साहब MKM के साथ उनका ताल्लुक उन्होंने आना था, लेकिन वो अभी तक तशरीफ नहीं लाए। आयशा गुलेलई साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पेशावर में हैं इस वक्त। MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक है। कराची में हमें ज्वाइन किया शहला रजा साहबा ने, डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असम्बली की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। ख्वाह साहब, आपने आर्मी चीफ की गुफ्तगू सुनी, कुछ नुक्ते हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनका पहला नुक्ता जो मुझे थोड़ा सा हैरानकुन भी लगा, वो ये है कि नेशनल एक्शन प्रोग्राम की रूह के मुताबिक पूरे मुल्क में अमल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक नेशनल एक्शन प्लान की रूह के मुताबिक पूरे मुल्क में अमल नहीं हो सका। इससे क्या मुराद है? ये चीज़ है जो वो नुक्ता है जो हम अभी डिस्कस करेंगे आपके सामने। दूसरा, उन्होंने कहा कि कवानीन के अंदर जो नकाइस हैं और जो निज़ाम इंसाफ के अंदर जो खराबियां हैं उनको ख़त्म करना, उनको ठीक करना भी, उसकी भी ज़रूरत है। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है पूरे मुल्क में, और ज़ाहिर है रिफॉर्म्स जब तक नहीं होंगी तो हम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेंगे। फिर उन्होंने कहा कि चंद अनासर हैं जो बदएतमादी की फ़ज़ा पैदा कर रहे हैं और हमारी अफवाज कुर्बानियाँ दे रही है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। ये भी गलत है, और ज़ाहिर है उनकी ये बात अच्छी दुरुस्त है, और हमें कम से कम एक कोऑर्डिनेशन पैदा करनी चाहिए पूरे मुल्क में। ये वो सारी चीज़ें हैं जो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। शैलेश साहब, ये फरमाइएगा कि आपको इस तकरीर में सबसे अच्छी चीज़ कौन सी महसूस हुई, कौन सी लगी? देखिए, वैसे तो आज 6 सितंबर है और सारा दिन हमने नग़मे भी सुने और वो सारी कुर्बानियाँ दोहराई गईं। सबको याद किया गया, MM आलम से लेकर सब लोगों को, कि किस तरह से सब ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। और फिर आज जो ये स्पीच हुई,
یہ ایک بہت کمپریہنسو اسپیچ تھی جس میں ٹھیک ہے کہ ایک سپہ سالار سے آپ کو سب سے اچھی بات یہی لگتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ پاکستان ہمیشہ سے مضبوط تھا اور اب ناقابل تسخیر ہے. یہ تو ایک وہ بات ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں. لیکن جو سب سے افسوس والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آرمی چیف کو یہ کہنا پڑا جمہوری حکومت ہوتے ہوئے, نیشنل ایکشن پلان ہوتے ہوئے, کہ جی نیشنل ایکشن پلان پہ ساری جگہ پہ عمل نہیں ہو رہا صحیح سے. اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے کیونکہ ایک طرف تو یہ حال ہے کہ میری فوج کے ساتھ ساتھ معصوم بچے, جوان, جن کا انہوں نے ذکر بھی کیا, اسپیشلی آرمی پبلک کے اور باچہ خان یونیورسٹی کے لوگ, اور اس کے علاوہ جو سب کے وہ شہادتیں ہو رہی ہیں, لیکن نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس پہ 100% عمل نہیں ہو رہا. تو یہ بات قابل تشویش ہے. بلکہ آج تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان ناقابل تسخیر ہے, کیونکہ اس کے باوجود کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہے, دہشت گردوں کے سہولت کار موجود ہیں, وہ انہیں سہولت دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ انٹیلیجنس کی شیئرنگ بھی جو ہے وہ کوسچنیبل ہو جاتی ہے. ریفارمز ہونی چاہیے. اب یہ ریفارمز شیلہ صاحبہ تو وہ پارلیمنٹیرینز نے کرنی ہے. اسی طرح نظام انصاف کے اندر جو نقائص ہیں اس کو ٹھیک کرنا بھی پارلیمنٹیرین کا کام ہے. اب دیکھیے کہ اگر ہم کسی کو پھانسی دینے, کسی مجرم کو پھانسی دینے کے لیے اگر ہمیں فوجی عدالتیں چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے انصاف کا وہ پوری طرح کام نہیں کر رہا. تو یہ ان کی جو نشاندہی انہوں نے کی تو اس کو ٹھیک تو ظاہر ہے آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے. تو آپ لوگ کیوں نہیں کام کرتے؟ جاوید چودھری صاحب, پہلی بات تو یہ کہ انسان ہم ہیں, جتنا بھی اچھا کام کر لیں لیکن اس میں ریفارمز کی گنجائش رہتی ہیں. اور ہم تو آج سے نہیں, ہم تو جب سے کہہ رہے ہیں, جب سے ہم نے یہ دیکھا کہ نظام انصاف نے جو ہے اپنے انصاف کا غلط استعمال کیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے اس طرح سے پھانسی دی گئی کہ اب وہ کلاز جو ہے قابل عمل نہیں. ہم تو جب بھی کہہ رہے تھے کہ کس قانون کے تحت جو ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کوڑے مارے جا رہے ہیں, بھٹو صاحب کے علاوہ 17 لوگوں کو پھانسی دی گئی. یہ قانون کیسا قانون ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو لوگ ہیں ان کی ہیئرنگ وقت پہ نہیں ہوتی؟ یہ کس طرح کا ہے کہ جہاں پہ ہمیں جلد فیصلہ ملنا چاہیے وہاں پہ جو ہے پیشیوں پہ پیشیاں ڈلتی ہیں؟ اور کیوں میری جو ہے بیل اپلیکیشن جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو 6 دفعہ ریجیکٹ ہوئی لوور کورٹ سے, اور پھر ہائی کورٹ نے اپنے طور پہ ڈیسیشن لے کے کہ پبلک پروسیکیوٹر جو ہے وہ خامخواہ اس کے پیپر نہیں لا رہا. تو یہ خرابیاں ہیں نا. 3 بار تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے تھی اور اس میں اب گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ وہ حقیقت ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. صرف ہم فوج کی بنیاد پہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکیں گے. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. جاوید صاحب, جی میں ضرور اس کا جواب دے دوں. جیسے 2/3 گورنمنٹ اس وقت نواز شریف صاحب کی ہے, ایسی ہمیں مل جاتی تو یقیناً ہم بہت اچھی لیجسلیشن کرتے. سندھ میں ہماری گورنمنٹ ہے, پلڈیٹ کی رپورٹ سے لے کے ہر جگہ دیکھیں کہ لیجسلیشن میں سندھ نمبر 1 ہے. ہم بہت اسٹرانگ اور بڑی اچھی لیجسلیشن کرتے ہیں. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا, آپ کی طرف آؤں گا. مجھے صرف عائشہ صاحبہ سے بات کرنی. عائشہ صاحب یہ فرمائیے گا کیونکہ جب بھی دہشت گردی کی بات کی جاتی تو سب سے زیادہ متاثر آپ کا صوبہ ہے, کہ آپ نے وہاں پہ ریفارمز کر لیں, آپ نے سیکیورٹی ایجنسیز جو آپ کی سول سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہاں آپ نے کوئی ریفارمز کی, آپ نے پولیس کو بہتر بنایا, آپ نے انٹیلیجنس کا سسٹم جو اس کو بہتر بنا لیا, آپ نے وہاں پہ لوگوں کو ٹرین کر لیا کہ وہ دہشت گردوں سے نبٹ سکیں. تو یہ ساری سوال تو آپ کی طرف بھی جائیں گے کیونکہ اصلاحات تو آپ نے بھی کرنی تھی. کیا آپ نے اتنی کر لی ہے کہ آپ کا صوبہ محفوظ ہو گیا؟ تھینک یو جاوید صاحب. سب سے پہلے تو پوری پاکستانی قوم کو 6 سپٹمبر بہت مبارک ہو, یوم دفاع. اور ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے تمام تر فوجی شہداء کو کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر حقیقی معنوں میں ہماری جو افواج جس طریقے سے کام کر رہی ہیں ہمارے بارڈرز کی یا ہر فرنٹ پہ, میں سمجھتی ہوں کہ اس کا کوئی بھی اس کو ہم الفاظ میں بیان اس چیز کو نہیں کر سکتے. تو ان کا ہم پوری قوم جو ہے ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں, ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے جس طرح فوج جو ہے وہ ہر موقع پہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اب آپ کے کویسچن کے اوپر میں اگر آؤں تو میرے خیال سے نیشنل جو ایکشن پلان ہے, ایک تو یہ ہمیں بننے کا موقع جو ہے وہ ہمیں اس وقت ملا جب APS کا اٹیک ہوا,
اور آرمی تو بہت عرصے سے کام کر رہی تھی اس کے اوپر اور ان کی اپنی کوششیں تھیں، لیکن سویلین گورنمنٹ نے جب کوشش کی اس میں تو بہت میرے خیال سے ہم نے لیٹ وہ چیز بنائی، لیکن پھر اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے میرے خیال سے وہ چیز اب تمام تر صوبوں کو کوشش اس کے اوپر کرنی چاہیے۔ پولیس ریفارم سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کی آرمی، رینجرز اور پیراملٹری فورسز آپ کی کام نہیں کر سکتی ہیں۔ ہماری پولیس فورس جو ہے ان کے پاس اتنی انٹیلیجنس ہونی چاہیے، ان کے پاس اتنی انویسٹیگیشن پاورز یا ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ وہاں پہ انٹرسیپٹ کر سکیں ٹیررسٹ اٹیک کو اور وہاں پہ اس کو ختم کر سکیں۔ تو ہمارے صوبے میں جیسے ہی ہم آئے، ایک تو ہم نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ پولیس کو ہم نے غیر سیاسی بنا دیا۔ غیر سیاسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو جھوٹے ایف آئی آر۔ اچھا یہ فرمائیے گا، آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو آپ کے اہداف سے دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے آپ نے وہ پورے کر لیے، تو کہاں ایسی گنجائش ہے جہاں پہ ٹھیک ہونی چاہیے تھی چیزوں کو، جہاں آپ یہ محسوس کرتی ہے کوئی ایسا صوبہ، کوئی ایسا شہر، کوئی ایسی حکومت جس نے کام نہیں کیا، اس کو نیشنل ایکشن پلان پہ اسی طرح کام کرنا چاہیے تھا جس طرح آپ نے کیا؟ کوئی گیپ تو ہوگا جس کی نشاندہی آرمی چیف کو کرنی پڑی آج؟ ایک تو میں آپ کو جی بالکل آرمی چیف نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا۔ بالکل میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سویلین گورنمنٹس کو یہ ماننا چاہیے، تمام تو صوبائی حکومت کو انکلوڈنگ پھر وفاقی حکومت، کہ ہم نے اس طریقے سے کام نہیں کیا جس طریقے سے فوج جس طریقے سے ایک سسٹمیٹک طریقے سے کام کرتی ہے یا وہ ایک الرٹ طریقے سے رہتی ہے۔ ہماری سویلین گورنمنٹس کی شاید کچھ اور پرائیورٹیز ہیں، وہ پبلک سیکیورٹی، پبلک سیفٹی شاید ہماری وہ پرائیورٹی، شاید وہ ہم کہتے تو ہیں لیکن گراؤنڈ پہ اس چیز کو ہم وہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کراچی میں، سندھ میں آپ دیکھیں، یا پنجاب میں سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہماری پولیس کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کے پاس کیا ماڈرن لائن پہ وہ ٹرینڈ ہے، کیا وہ اکوپڈ ہے۔ پھر میں سمجھتی ہوں کہ اس میں جو انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ ہے جس میں اس میں امپرومنٹ کی بہت گنجائش ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن دیکھیے قوانین سازی جو ہے وہ بھی آپ کا کام ہے، اداروں کو بہتر بنانا بھی آپ کا کام ہے، اور نیشنل ایکشن پلان کو پورے ملک میں پھیلانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، صرف فوج پہ نہیں ہم چھوڑ سکتے۔ نہال صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب بھی نیشنل ایکشن پلان کی بات کی جاتی ہے تو ایک اعتراض پنجاب پہ کیا جاتا ہے کہ پنجاب کو آپ نے ہمیشہ الگ رکھا ہے اسے، آپ نے کہا ہے کہ یہاں نہ رینجرز کی ضرورت ہے، نہ ملٹری ایکشن کی ضرورت ہے، نہ سہولت کار پکڑنے کی ضرورت ہے دہشت گردوں کے۔ تو جب یہ بات کی جاتی ہے تو آپ پنجاب کو کیوں باہر رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک بڑا عجیب سی بات ہے۔ آج آرمی چیف نے جو کہا پوری طرح عمل نہیں ہوا، تو صرف آپ کا صوبہ جہاں پہ عمل نہیں ہو رہا، باقی تو سارے صوبے اس کے اندر سرکل میں ہیں، تو آپ کیوں نہیں فوج کو بلاتے کہ آئیے معاملات کو یہاں پہ بھی درست کیجیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت اچھا موضوع پہ اور بہت حساس، اور اسے ہونا چاہیے۔ میں یاد کر رہا تھا جب آپ بات کر رہے تو مجھے یاد آیا کہ 99 میں بھی ایک ملٹری کوڈ بنائی گئی تھی، وزیر اعظم نواز شریف تھے، اور اس وقت بھی جو دہشت گردی تھی ہماری ڈے فرسٹ سے ٹریک ریکارڈ اگر آپ نے ہمارے دیکھنی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے 99 میں بھی ملٹری کوڈز بنائے تھے تاکہ جو دہشت گرد ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ یہاں پہ کسی پارٹی کی پوائنٹ سکورنگ کے بجائے ہمیں ایک پوائنٹ پہ یونائٹ ہونا ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم پہلے پاکستان کو فوقیت دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے لیڈر کو دیتے ہیں فوقیت، پھر ہم دیتے ہیں اپنی پارٹی کو، اور پھر پاکستان کو۔ سر آج بھی ہم نے یہی کیا ہے۔ عمران خان صاحب ہم بات کر رہے ہیں، آپ کے 3 وزراء، آپ کے 3 کولیگز جو ہیں وہ پریس کلب میں جا کے وہ پریس ٹاک جو انہوں نے کی اس میں آپ خود جائزہ لیجئے، آج بھی بلیم گیم ہی تھی۔ نہیں، میں خود آج پریس کانفرنس کیا، پریس ٹاک کیا، مگر جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا یہ پولیٹیکل چیز ہے، آپ کریں اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے کہ آج کے دن ہمیں کیا عہد کرنا چاہیے۔ آج وہ عظیم دن ہے جس دن ہم فخریہ پوری دنیا کو بتا سکے کہ ہمارے ڈیفینڈر، ہمارے شہید، ہمارے غازی، ہمارے فوجی، جن پہ ہمیں فخر اور تا قیامت فخر رہے گا، انہوں نے ایک ناقابل تسخیر قوم بنایا ہمیں۔ یہ ایک بڑے پراؤڈ اینڈ آنر کی بات ہے۔ مگر جو چیز آرمی چیف نے جو آپ بات کی آپ نے، اس میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں ایک کمبائنڈ ٹاسک فورس بنانا چاہیے جس میں ٹریننگ کے ساتھ کیپیسٹی ہے، ان کو کانفیڈنس بھی تو دیتے ہیں کہ ٹھیک قوانین بنانے سے نہیں ہوتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے کہ آپ جس پولیس کو بھرتی کر رہے ہیں، جس پروسیکیوٹر، میں وکیل ہوں اور کرمنل کا وکیل ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ یہ ڈیلے کہاں اور کیسے کس طرح سے ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو فیسلیٹیٹ نہیں کیا ہوتا ہے پولیس والوں کو، آپ کے پاس وہ تو آپ کا کام ہے نا سر، فوج کی بات تو آرمی چیف نے کر دی، اس میں پارٹی سے ہٹ آپ سیاستدانوں کی بات کریں، قوانین کی بات بنیادی طور پہ، آپ ریفارمز کی بات کریں جو آپ کی ذمہ داری۔ بنیادی طور پہ کے پی، پنجاب، سندھ اور بلوچستان، ان چاروں صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پولیسنگ کو بہتر کرے، اپنے جوڈیشل نظام کو بہتر کرے، اس کی سپورٹنگ جو ٹیم ہے اس کو بہتر کرے، لوگوں کو ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ اچھا، لوگوں کی بھی کے میں ہو رہی ہیں ریفارمز، دیکھیے، اور سندھ میں بھی بڑی حد تک ریفارمز ہو رہی ہیں، پنجاب خالی ہے سر اس سے۔ پنجاب میں بھی کافی ریفارم۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا جو چیف منسٹر ہے وہ پولیس کی ایک جو پاسنگ آؤٹ پریڈ تھا اس کو
ایک بہت کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے جب کوئی سیویلین لیڈر جاتا ہے اور جا کر کے ان کے حوصلہ افزائی یہ کرتا تو ہے. ہر جگہ پہ ہوتے ہیں سر. یہ نہیں, یہ آج انہوں نے بلوچستان کے چیف منسٹر جاتے ہیں, میں دیکھیں جیسے شہلا نے بی بی نے کہا نا, پولیس کی ہر پاسنگ آؤٹ میں جاتے ہیں. شہلا بی بی نے جیسے کہا نا, ہمیں پارٹیزن, میں نہیں کہہ سکتا ہوں اس کو پرفارمنس سمجھیں, آپ سمجھیں کہ آپ نے پنجاب میں بہت زیادہ, دیکھیں پنجاب میں بہت زیادہ انڈیپینڈنس دی گئی ہے پولیس کو. کئی جگہ پہ ایکسس بھی ہوتا ہے. 10-11 کروڑ کا صوبہ ہے, وہ کوئی چھوٹا سا صوبہ نہیں, 10-11 کروڑ کا صوبہ ہے. وہاں پہ آبادی بہت بڑے ہیں, ان کے وسائل کم ہیں, مسائل بہت زیادہ ہیں. مگر ریسٹ ایشور, اگر ہم نے کوئی ٹھیک نہیں کیا تو ہمیں کرنا ہے اور ہمیں کریں گے ہم. یہ اس بات کی ایک چیز شروع میں آپ نے ایم ایم عالم کے بارے میں جو بات کی, نہال صاحب آپ کی طرف آؤں, مجھے بریک لینے دیں, لیکن ایک نقطہ آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ صرف فوج کا کام ہے یا پوری قوم کو اس میں شریک ہونا چاہیے اور سیاستدانوں کو بھی شریک ہونا چاہیے؟ آپ اپنی سطح پہ بھی کام کریں. اگر آپ اپنی سطح پہ کام نہیں کریں گے تو فوج جب پیچھے ہٹے گی اور اس سے لگ ہوگی دہشت گردی کی جنگ سے, تو اس کے بعد ملک کا کیا بنے گا؟ چھوٹے بریک کو بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصت عمران خان صاحب اس وقت کے سٹیج پر کھڑے ہیں, مائک ان کے ہاتھ میں, وہ کسی وقت بھی تقریر شروع کریں گے اور اس کے بعد یہ پروگرام ہم شاید جاری نہ رکھ سکیں, لیکن جتنی دیر ہے اس میں چند سوال ہم اپنے مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں. نہال صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج یوم دفاع ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج آپ کے کولیگز کو متنازع باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اسی طرح عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے کہ آج متنازع یا سیاسی پروگرام نہیں کرنا چاہیے تھا. سر, یہ سیاستدان متحد کیوں نہیں ہوتے؟ ان کے اندر نیشنل ایشوز پہ بھی اتحاد کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گریجولی ہم سیکھنے شروع کر رہے ہیں. آج جو ہمارے کولیگز نے بولا ہے, انہوں نے ایک تشریح کی, انہوں نے کسی کے خلاف بات نہیں کی. کل کر لیتے آپ. ہاں ٹھیک ہے, کہیں پہ کوتاہی, مگر دیکھیے گیپ آ جاتا. آپ بڑے تیزی سے چیزیں آگے چلاتے ہیں. میں ایک چیز کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. ایم ایم عالم کے بارے میں آپ نے کہا تھا وہ بنگالی ہے. وہ بنگالی نہیں, وہ اردو بولنے والے صوبہ بہار سے تعلق رکھتے تھے. چلو ٹھیک, آگے چلیں, میں اس پہ بحث ہی نہیں کرتا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, آپ فرمائیے. میں یہ کہہ رہا تھا, کم از کم اندر اتحاد ہونا چاہیے. دیکھیے آپ اگر ہماری لیڈرشپ کو دیکھیں گے تو ہماری لیڈرشپ کبھی بھی کوئی عام سطحی زبان پہ بات نہیں کرتی ہے اور ایڈریس بھی نہیں کرتی دو طریقے سے. ہم محسوس کرتے ہیں کہ ویسے بھی پاکستان مسلم لیگ جو ہے, ہم پاکستان کی بانی جماعت میں سے, تو ہماری ذمہ داری ہے. آج کے دن یقیناً میں نے بھی اپنے جو ٹاکس کیے تھے اس میں ہمیں فخر ہے آج اپنے ایک ایک سپاہی پہ, ہمیں فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پہ. مگر جب کیچڑ اچھالے جاتے ہیں, اور نہیں کرنا چاہیے, بالغ نظری. عمران خان صاحب بھی اب بالغ ہو چکے ہیں, بڑے ہیں, بڑے لیڈر ہیں, اینڈ ہی شوڈ ایکٹ ان اے لیڈرز مینر. وہ آج آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے آج انہوں نے اپنے کارکنوں کو بھی جھڑک دیا, جس طرح سے انہوں نے ٹیلی ویژن ٹاک شو میں پرائم منسٹر کے بارے میں باتیں کی. میں سمجھتا ہوں یہ میسج ان کے اپنے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, ان کے کارکنوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. ایز اے لیڈر ہمارا فرض بنتا ہے. جب دیکھیے 5 ماہ تک آپ ٹی او آرز مکمل نہیں کر سکیں گے, جب وہ پاناما پہ ایشو جب ہوگا اور حکومت کی طرف سے تاخیر ہوگی اور وہ سارے فورم سارے دروازوں پر دستک دے چکے ہوں گے, تھک چکے ہوں گے, تو وہ کیا کریں گے؟ اس کا بہترین جواب, کیا کریں گے؟ جتنے دروازوں پہ دیکھیں, جتنے دروازوں پہ گئے سارے دروازوں سے ایک ہی جواب آیا کہ محمد نواز شریف اس میں انوالو نہیں. جو اسپیکر صاحب نے بھی رد کیا, انہوں نے کہا کہ آپ نے پیناما پیپرز تو لگائے نہیں, کوئی ذکر ہی نہیں کسی اکاؤنٹ کا, کسی آف شور کا. اس میں صرف 2 چیز تھا. محمد نواز شریف صاحب خود کہہ چکے کہ مجھ سے احتساب شروع کریں. ہم کریں گے. جب خود ایک آدمی آفر کر رہا ہے, اس میں ایک ان کے پاسپورٹ لگا دیے اور دوسرے اخباری تراشے اپنے بیانز کے لگا دیے. تو کسی چیز کے تو بنیاد پہ شروع کیا جاتا ہے نا. کوئی اکاؤنٹس, کوئی وہاں پہ کوئی چیز نہیں تھا. اب گورنمنٹ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے. ٹی او آر میں انہوں نے وقت ضائع کیا. یہ جہانگیر ترین کو بچانا چاہتے تھے, علیم خان کو بچانا چاہتے تھے, اپنے آف شور کمپنی کو بنا. اب ہم نے کیا کیا, ہم نے بل انٹروڈیوس کروا دیا, ٹیبل کر دیا. عائشہ صاحب میرا خیال یہ ہے کہ آج کے دن سیاسی تقریریں نہیں ہونی چاہیے تھی, نہ عمران خان صاحب کو کرنی چاہیے تھی, اور اس سے پہلے حکومت کے وزراء کو, حکومت کے ان کے کولیگز کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. تو ایک یونٹی کیوں نہیں ہے سیاستدانوں کے اندر؟ آپ کا مطلب جاوید صاحب یہ ہے کہ یوم دفاع کے دن ہم کرپشن کے خلاف بات نہ کریں؟ یوم دفاع کے دن ہم کرپشن کی چھٹی دے دیں کہ آپ کرپشن جو اس ملک میں کرے, اس ملک کو لوٹے, بالکل ان کے لیے چھٹی ہے اور جو ہے وہ یوم نجات منائیں اس دن؟ تو میرے خیال سے یہ چیز غلط ہوگی. یوم دفاع کے دن دفاع کا مطلب صرف ویپن سے ملک پروٹیکٹ کرنا نہیں ہوتا.
इसमें जो है वो हमें इस मुल्क को तभी मजबूत किया जा सकता है जब आपके मुल्क के अवाम खुशहाल हों। जब आपके मुल्क के अवाम खुशहाल होंगे तो वो टेररिस्ट के हाथों में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है, और गुर्बत इसलिए है कि आपके मुल्क का खजाना तो लोग लूट के चले जाते हैं, फिर अवाम जो है वो कोई अलकायदा के हाथ में चला जाता है, कोई तालिबान के हाथों में चला जाता है, क्योंकि उनको वहाँ से पैसे मिलते हैं, लोग बेरोजगार हैं। तो आप आज बेरोजगारी की सूरत हाल आप देखें नून लीग के गवर्नमेंट में कि 3 साल हो गए बेरोजगारी अपने उरूज पे है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम तरीन है, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है 21 अरब डॉलर से 15 अरब डॉलर्स पे आ गई हैं। लोड शेडिंग का हाल 22 घंटे लोड शेडिंग है। सिर्फ लाहौर की सड़कों को आप देखें तो पानी में माशाल्लाह सारी ये 40 साल इनको हुकूमत में हो गए, 6ठी मरतबा है। पानी जो है आपको हर जगह नजर आता है, सूरज सिस्टम इनका क्या है, ये इनकी गवर्नेंस है। तो इसके खिलाफ अगर हम बात ना करें यौम दिफा के दिन, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ हम अपनी कौम से फिर इंसाफ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मेरा नुक्ता ये है कि 6 के बजाय 7 तारीख को कर लेते, कोई हर्ज नहीं था। शैला साहब ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब का जलसा हो रहा है अभी, और खासा क्राउड उन्होंने पुल किया है, कराची के लोग उनको पसंद कर रहे हैं, नारे भी लग रहे हैं उनके हक में। सही, ठीक है। साथ ही रहिए या साहब, इमरान खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान, क्या समझ रहे हैं आप? 24 सितंबर का ऐलान तो कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन क्या इतना प्रेशर बिल्ड हो सकेगा हुकूमत पर कि फौरन से ये ऐलान किया जाए कि आए बैठे टीओआरस पर बात करते हैं? लेकिन टीओआरस के ऊपर गवर्नमेंट बात करेगी भी तो वो किस तरह के टीओआरस लेकर आएगी? एक तो अपोजिशन ने दिए और दूसरे वो हैं जो हुकूमत ने दिए हैं। हुकूमत वाले अपोजिशन को नहीं चाहिए और अपोजिशन वाले हुकूमत को नहीं चाहिए। अब हुकूमत इस तरह के टीओआरस कभी भी नहीं बनाएगी जिसमें वो अपने हाथ काट कर दे दे, जिसमें वो ये बता दे कि जी वाकई में शरीफ खानदान के मुख्तलिफ लोग जो स्टेटमेंट दे रहे थे वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रही, और वो क्यों मैच नहीं कर रही। तो वो तो बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है कि इसकी ठीक इंक्वायरी हुई और उन टीओआरस के मुताबिक हुई जो अपोजिशन कह रही है। तो ये फिर मियां साहब इससे अच्छा है कि वो खुद ही इस्तीफा देके घर चले जाएं। वो तो उसकी कोई गुंजाइश है नहीं, वो होने नहीं देंगे। दूसरी तरफ जो ये हुकूमत के टीओआरस हैं उनको अपोजिशन नहीं मानेगी, और उनको पहले एक दफा कोर्ट भी रिजेक्ट कर चुकी है कि जी इस तरह के टीओआरस तो ये टुटलेस किस्म का कमीशन बनाना चाह रहे हैं और उसके अंदर कोई इंसाफ होगा नहीं, तो ये मुमकिन भी नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये दोनों किस्म के अलग अलग टीओआरस हैं, इन पे इत्तेफाक तो हुआ नहीं, वो आइंदा भी नहीं होगा। अब देखिए, हुकूमत को सिर्फ एक ही पार्टी बचा सकती है, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी बदस्तूर मौजूद है और वो अपनी सियासत कर रही है। ये वाइट पार्टी है जो हुकूमत को रेस्क्यू कर सकती है, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकाल के, किसी ना किसी टीओआर पे मान के इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं लाके वो फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करेगी, तो वो पीपल्स पार्टी करेगी। हुकूमत में और इमरान खान में कोई मामला तय नहीं हो सकता, ये डन है। अब 24 तारीख की उन्होंने तारीख दी है, उसके बाद लाजमी बात है फिर आगे मुहर्रमुल हराम आ जाएगा, फिर उसकी छुट्टियां हैं, फिर उसके अंदर जो है वो महीने का तकद्दुस है, तो मुश्किल हो जाएगा इस तारीख को आगे बढ़ाना। तो 24 तारीख जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा शो करेगी और रायवंड की तरफ ये लोग जाएंगे, और ये बिल्कुल मुमकिन है क्योंकि यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान अवामी तहरीक भी इनके साथ मिल जाएगी और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और सितंबर में, क्योंकि 15 सितंबर के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम भी सड़कों के ऊपर अपनी ताकत का मुजाहरा जरूर करेंगे, लेकिन एहतजाज बाकायदा शुरू नहीं करेंगे। उन्होंने भी अपना फैसला करना है। बिल्कुल सही, ठीक है। इमरान साहब साथ ही रहिए, जावेद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जावेद साहब, आपके ख्याल में अब जो रायवंड का रुख किया जाएगा तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या ये अब सूदमंद साबित हो सकता है? क्योंकि पिछले धरने भी हमारे सामने हैं, बेसूद रहे। देखिए, इमरान खान का स्टांस तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पनामा लीक्स पे डेफिनेटली हुकूमत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और उनको जवाब देना चाहिए। 4 सवाल भी जो इन्होंने पिछले दिनों कौम के सामने रखे थे वो भी वैलिड हैं, और हुकूमत को उन 4 सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा कभी ना कभी किसी न किसी फोरम पे। लेकिन अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो रायवंड जाएंगे, क्या ये धरना कामयाब होगा? इसके लिए इसके इम्कान बहुत कम है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आप 2014 में देखें तो उस वक्त इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट का घेराव किया था और उन्होंने वफाकी हुकूमत को ऑलमोस्ट मफलूज करके रख दिया था। लेकिन 126 दिन के फालज के बावजूद वो अचीव नहीं कर सके थे अपने टारगेट। तो रायविंड में तो क्योंकि हुकूमत कोई नहीं है, वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ का और मियां शहबाज शरीफ का घर है, तो वो जितना अरसा भी इमरान खान साहब रायविंड उनके महलात के सामने बैठे रहते हैं और मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ उस घर में नहीं जाते, तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को मफलूज कर पाएंगे रायविंड की तरफ से। तो एक टोकन वो आप एहतजाज आप इसको कह सकते हैं कि जिसमें वो मीडिया को ग्रैब कर लेंगे और लोग आवाज उठाते रहेंगे।
لیکن حکومت کے پروں پہ کوئی خاص پانی نہیں پڑے گا اس سے. جاوید صاحب کچھ تھوڑا بہت پریشر بلڈ ہو سکے گا حکومت پہ؟ پریشر تو ڈیفینیٹلی بلڈ ہوگا, پریشر ڈیفینیٹلی ہوگا. اب یہ پریشر اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ دوسری سیاسی جماعتیں جو کیا رسپانس کرتی ہیں عمران خان صاحب کو. اگر اسی دوران ایم کیو ایم کے ساتھ حکومت کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور ایم کیو ایم استعفے دے دیتی ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب مستعفی ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت کے پاس سوائے الیکشن کروانے کے کوئی آپشن نہیں بچے گا. اسی طرح اگر پیپلز پارٹی ان کا کلیئرلی ساتھ دیتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 1 سال پہلے الیکشن چاہیے, جس کا اندیا بار بار خورشید شاہ صاحب دے چکے ہیں, اور وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی اگر یہ لانچ کرتی ہے تو اس سے پھر عمران خان صاحب تگڑے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی بڑی سیاسی جماعت ان کا ساتھ نہیں دیتی اور صرف یہ اکیلے رہتے ہیں اور سب لوگ اپنے اپنے لیول پہ مارچ کرتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں تو اس سے کوئی خاص ٹرینڈ نہیں پڑے گا حکومت کو. صحیح. اب ایاز صاحب آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر پریشر بلڈ ہو بھی گیا تو آپ کے خیال میں جس طرح ابھی یہ کچھ مہینے گزر چکے ہیں, پاناما کا مسئلہ کیا حل ہو بھی سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ جمیل, بات یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سے پیچھے جائیں اور اپنی ہسٹری کو دیکھیں تو آپ یاد ہوگا کہ عدلیہ بحالی ایک موومنٹ شروع ہوئی تھی. ایک لانگ مارچ نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا جو گجرانوالا جاتے جاتے کامیاب ہو گیا تھا. بالکل. بیسیکلی ہمارے یہاں بات اس سے فرق نہیں پڑتا کہ حکومت پہ پریشر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا, ہمارے اداروں نے اس میں فائنل رول پلے کرنا ہوتا ہے. تو اگر تو کوئی ادارے اس سے پہلے رول پلے کر گئے تو پھر تو یقیناً یہ جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے انہیں رائے ونڈ تک پہنچنے کی ضرورت بھی نہ پڑے. حکومت نہیں اگر فیصلہ کرنا ہے تو پھر تو ظاہر ہے جاوید چوہدری صاحب کی بات ٹھیک ہے, پھر تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا حکومت کو, کیونکہ حکومت کو فرق پڑنے والا ہوتا تو بہت پہلے فرق پڑ چکا ہوتا. جب نام آ گیا تھا, مختلف بیانات آ گئے تھے پرائم منسٹر صاحب کے اور ان کے بچوں کے حوالے سے, تو پرائم منسٹر صاحب ابھی تک مستعفی ہو چکے ہوتے. اس میں اگر ادارے رول نہیں پلے کرتے تو پھر عمران خان صاحب کچھ نہیں کر سکیں گے. لیکن جیسے ماضی میں ہوتا رہا, نواز شریف صاحب کے لیے اداروں نے رول پلے کیا, اگر عمران خان صاحب کے اس موقع پہ بھی اداروں نے رول پلے کیا تو ظاہر ہے سچویشن ٹوٹلی چینج ہو جائے گی. ادروائز تو پھر یہ ظاہر ہے وہ احتجاج کرتے رہیں گے, وہ حکومت کرتے رہیں گے, کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. بالکل خاص فرق نہیں پڑے گا. ایاز صاحب ساتھ ہی رہیے, ہمیں بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا صاحب نے جوائن کیا, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. عامر صاحب, 24 ستمبر کی ڈیٹ دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. عمران خان کا کہنا ہے کہ رائے ونڈ کا ہم رخ کریں گے. آپ کے خیال میں کیا اس دفعہ کچھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ اتنی پریشر بلڈنگ ہو جائے کہ حکومت جو ہے وہ ٹی او آر اپوزیشن کے مانے, یا پھر کچھ مل بیٹھ کے درمیانی راستہ نکالا جائے؟ جی سفیرہ صاحب, 2-3 چیزیں ہیں اس میں. میں بات شروع کروں گا جہاں ایاز خان نے ختم کی. ادارے, یہ نام کیوں نہیں لیتے براہ راست ادارے کا؟ اس وقت جو آرمی چیف تھے انہوں نے فون کیا تھا نا اعتزاز احسن کو, جنرل کیانی نے, کہ ہم سیٹ کریں گے اس معاملے کو. تو ادارے آتے ہیں جب لوگ بھی ہوتے ہیں نا. پہلے لوگ 2014 میں ان کو سب سیٹلمنٹ کر دینے کے باوجود یہ لوگ نہیں لا سکے. آج مجھے بتائیں کراچی میں کیا تھا, کتنے لوگ تھے اس لیکچر پارک میں, لاہور میں کتنے تھے, یہاں پہ پنڈی میں کتنے تھے؟ ہم نے تو سارے دیکھے ہیں, ہم نے سارے پوچھے ہیں. تو پبلک تو جواب میں ساتھ نہیں آ رہی. نمبر 1 عمران خان کے, وہ کسی کے گھر پہ جائیں, ظاہر ہے یہ پہلے گئے میاں نواز شریف کے گھر, جواب میں جمائمہ کے گھر عمران خان رہتے ہیں, تو 10 سال سے وہ ان کی سابقہ اہلیاں ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے کر دیا. اب یہ رائے ونڈ پہ جا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ بنی گالا ہم سے دور نہیں ہے, اور یہ ساری چیزیں فرسٹریشن ظاہر کرتی ہیں دونوں طرف کی. لیکن جب یہ اداروں کے پاس جا رہے ہیں, ادارہ مطلب سپریم کورٹ ہے, لکھا ہوا ہے حکومت کو کہ آپ ایسا نیا قانون بنائیں, حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنے اپنی طرف سے مسودہ قوانین لے کے آئے ہوئے ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی میں, تو اس پہ بھی بات چیت ہوگی. یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں, اور عمران خان اور کیا کرے؟ اگر ان کے پاس 2018 کا الیکشن لڑنا ہے, کے پی کے میں وہ نہیں بیٹھ رہے ٹک کے, اپنی پارٹی کی تنظیم سازی وہ نہیں کر رہے, جس کے نتیجے میں ان کے لوگ سامنے روڈ پہ بھی نہیں نظر آ رہے. لوگوں کو پتا ہے کہ ہم کریں گے کیا, ہمارا الیکشن کیسے ہوگا. تو یہ اف اینڈ بٹس پہ ساری کی ساری کمپین کھڑی ہوئی ہے. اس میں کہیں پہ کوئی چیز سالڈ نہیں ہے کہ وہ کب کیا کریں گے. وہ کہتے ہیں میں اگلی دفعہ بتاؤں گا. انہوں نے آج بھی ادھورا چھوڑا کہ 24 تاریخ کو وہ اس سے آگے کیا کریں گے. انہوں نے کہا کہ میں بیٹھ جاؤں گا وہاں جا کے اور استعفیٰ لیے بغیر نہیں آؤں گا, کیونکہ قسمیں قرآن دینے والے ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت.
اور وہ بڑی بڑی قسم دے دیتے ہیں اور پھر اس قسم سے چھوڑ کے بیچ میں نکل جاتے ہیں اور اس کے دلائل ان کے پاس ہوتے ہیں. میرے پاس ایسے دلائل نہیں ہوں گے کیونکہ لوگ بڑے گھڑے ہوئے دلائل ساتھ لے کے چلتے ہیں جن کا کام ہے کہ وہ ایسی چیزیں فروخت کرتے ہیں مارکیٹ میں. تو ایشو سیاست کا ہے پاکستان کی. پاناما میں نواز شریف سے جو سوال پوچھے گئے ہیں اس کے اوپر آپ کوئی دوسری رائے نہیں کر سکتے. جاوید چودھری نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کا جواب آنا چاہیے. وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. کیسے لیں گے؟ کیا عمران خان پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے بار بار جا کے؟ جہاں پہ جس انتخابی اصلاحات پہ ان کو شک ہے اس کے لیے انہوں نے خود کتنا کام کیا, ان کی پارٹی نے کتنا کام کیا سنجیدگی سے. یہ پارلیمنٹ میں کب بیٹھے ہیں, ان کے لوگوں نے کتنی دفعہ مطالبہ کیا کہ جی جب آپ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ نے ہمیں خاص مدت میں کہا تھا کہ ہم آپ کو ترمیم کر کے دے دیں گے. تو پی ٹی آئی نے اپنا رول خود کتنا پلے کیا ہے, یہ سنجیدہ کتنے ہیں پارلیمنٹ سے وہ انتخابی اصلاحات لانے میں جس سے عمران خان کہتے ہیں کہ انتخاب شفاف ہو جائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ عامر الیاس صاحب, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے. جو سنجیدگی والا سوال ہے وہ دونوں طرف سے اٹھایا جاتا ہے اور دونوں طرف سے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں. عمران صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک طرف ہیں پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس اور دوسری طرف ہیں ٹائم ڈیلے ٹیکٹکس. آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے دونوں پارٹیز کے لیے کون سے زیادہ سود مند ثابت ہوں گے؟ دیکھیں پی ٹی آئی وہ کر رہی ہے جو ایک پولیٹیکل پارٹی کر سکتی ہے, ایک اپوزیشن کی پارٹی کر سکتی ہے. ان کے جلسے چھوٹے ہو رہے ہیں, ان کے جلسے بڑے ہو رہے ہیں, یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا. سوال تو یہ ہے کہ ان کا موقف ٹھیک ہے یا ان کا موقف غلط ہے. دیکھیں وہ کراچی میں چھوٹے بندے اکٹھے کیے ہیں, فلاں جگہ پہ الیکشن ہار گئے ہیں, انہوں نے بندے کم اکٹھے کیے, یہ بات نہیں ہے. آج بات یہ ہے کہ کیا پاناما لیکس کے اندر جو میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کا نام آیا ہے اس پہ 4 بنیادی سوال پاکستان کے ایک اپوزیشن لیڈر نے پوچھے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا کا کوئی ملک ہو یا کوئی بھی جمہوریت ہو, وہاں کے وزراء اعظم کو یا وہاں کے وزیر اعظم کو آ کے ان 4 سادے سوالات کا جواب دینا چاہیے؟ معاملہ بندے اکٹھے کرنے کا نہیں ہے, معاملہ ایشو کا ہے, معاملہ لوگ ساتھ چلنے کا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو بات کوئی کر رہا ہے وہ سچ کر رہا ہے یا جھوٹ کر رہا ہے. ماڈل ٹاؤن سب کے سامنے ہے. دارالقادری جو بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہاں پہ بندے مارے اور اسٹیٹ نے مارے. وہ بالکل مارے اور اسٹیٹ نے مارے. میں وہاں پہ اس دن کھڑا ہوا تھا, اسٹیٹ خود بندے مار رہی تھی, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں اس کا چشمدید گواہ ہوں اور بہت سارے لوگ وہاں پہ گواہ ہیں. تو وہ اسٹیٹ نے بندے مارے ہیں اور وہ غیر ضروری طور پہ مارے ہیں. ان بیریئرز کو اٹھانے کے لیے مارے ہیں جس طرح کے بیریئرز ماڈل ٹاؤن کی ہر گلی میں لگے ہوئے ہیں, آج بھی لگے ہوئے ہیں. میاں صاحب کے تمام رشتہ داروں کے گھروں کے باہر بیریئر لگے ہوئے ہیں اور آج بھی لگے ہوئے ہیں. میرے ساتھ کوئی بھی چلے میں جا کے دکھا دیتا ہوں کیمرہ لے کے. تو معاملہ وہ نہیں ہے. یہ نہیں دیکھنا ہم نے کس کے ساتھ کتنے بندے چل رہے ہیں. ابھی اس کی ہائپ نہیں بنی. جب ہائپ بنے گی ہو سکتا ہے لوگ زیادہ تعداد میں آ جائیں. اور ہائپ کی ایسے بنے گی کہ پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ڈنڈا بردار ایک ریلی نکالی تھوڑے دن پہلے رائیونڈ میں, اور انہوں نے کہا کہ جب یہ یہاں پہ آئیں گے دارالقادری اور عمران خان تو ہم ان کو سوٹیوں کے ساتھ ماریں گے اور ان کو ہم بتائیں گے کہ رائیونڈ میں آتے کیسے ہیں. تو یہ ماحول تب بنے گا پولیٹیکل جب تصادم ہوگا. پی ایم ایل این کو ہر قسم کے تصادم سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ وہ گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سوالات کا جواب دے, نمبر 1. اور نمبر 2, جس طرح کی انکوائری اپوزیشن چاہ رہی ہے اس میں جو انصاف ہے, جہاں پہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اس طرح کا انصاف تو کرے نا کم سے کم. اب جو اپوزیشن نے ٹی او آر دیے ہیں وہ مذائقہ کیس تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, لیکن جو حکومت نے دیے تھے وہ تو اس سے بھی بڑا ایک مذاق تھا جس کا سپریم کورٹ نے خود کہا کہ یہ تو ٹروتھ پلس کمیشن بن جائے گا, اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو معاملہ بالکل سادہ ہے. اس وقت یہ بات نہیں ہے کہ کون کتنے بندے لے کر چل رہا ہے, اس وقت بات یہ ہے کہ کون کیا چاہ رہا ہے. جو بات میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کے مختلف لوگوں نے کی, آپ مریم نواز کو اٹھا کے دیکھیں نا, انہوں نے بولا میرے تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے, میں تو اپنے ابو کے گھر میں رہتی ہوں اور میرا پاکستان کے باہر ہے ہی کچھ نہیں ہے. حسین نواز نے کیا کہا تھا وہ آپ نکال کے دیکھ لیں. یہ جاوید چودھری صاحب کو انٹرویو دیا, بہت بڑی بریکنگ ہے, یہ پچھلے 10 سال کی سب سے بڑی بریکنگ جاوید چودھری صاحب کے انٹرویو سے نکلی تھی, وہ آپ نکال کے دیکھ لیں. پھر آپ حسن نواز کو نکال کے دیکھیں, آپ پھر ان کی والدہ کو نکال کے دیکھیں, بچوں کی میاں صاحب کی اہلیہ کو, آپ ان سب کو سنیں, میاں صاحب کو سنیں, آپ کو ان کے اسٹیٹمنٹ ہی آپس میں نہیں ملتے. تو دیکھیں یہ پاکستان کا ایک ایک بچہ جانتا ہے کہ صحیح انکوائری ہوئی یا عمران خان نے جو 4 سوال پوچھے ہیں ان کے وجہ سے صحیح انکوائری ہوئی تو کون پھنسے گا. پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن سانے کے پیچھے کس جگہ پہ بیٹھ کے کون سی میٹنگ ہوئی تھی اور کون کون اس میٹنگ کے اندر شامل تھا اور کس طرح چیزیں طے ہوئی تھی, تو پتہ چل جائے گا کہ کون پھنس رہا ہے اس کے اندر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ عمران صاحب, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور جہاں تک انکوائری کی بات ہے وہ تو ہونی ہی ہونی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اگر ٹائم ڈیلے ٹیکٹکس یوز کر رہی ہے تو اپوزیشن جو ہے
وہ پریشر بلڈنگ کی ٹیکٹکس یوز کر رہی ہے. ایاز خان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف موجودہ حکومت کے وزراء کے دبنگ بیانات ہیں اور خطابات ہیں, کوئی بھی بات اگر عمران خان کی طرف سے کی جاتی ہے, لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے اب جس طرح 24 ستمبر کا اعلان کیا ہے تو وہ اب دبنگ بیانات کچھ ٹھنڈے پڑتے دکھائی دیں گے. آپ کے خیال میں حکومت اب جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کا راستہ اختیار کرے گی؟ میرا نہیں خیال حکومت ٹیبل پہ آئے گی. وہ ظاہر ہے انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم بیانات دلواتے رہیں گے. دیکھیں بات سمپل ہے, جو عمران خان بات کر رہے ہیں وہی اصل بات ہے. میں اپنے عمران خان کی بات کر رہا ہوں, کپتان کی بات نہیں کر رہا. صحیح کہ کچھ چیزیں بالکل سامنے ہیں, لوگوں کو پتا ہے کیا ہوا ہے اس ملک میں. ہم سنتے رہے ہیں, ہم یہ میاں نواز شریف صاحب کے منہ سے سنتے رہے ہیں کہ آف شور کمپنی سے بڑا جرم ہی کوئی نہیں ہوتا. آج ہم یہ سنتے ہیں کہ آف شور کمپنی تو بڑی لیگل ہوتی ہے. ہم نے یہ بھی جانا کہ اس ملک سے پیسہ باہر جاتا رہا ہے, سرے محل بھی بڑھنا ہے اس سے, اور جو نواز شریف صاحب کے بچوں نے بلڈنگز بنائی ہیں, وہاں جو پراپرٹیز بنائی ہیں, بزنس کی ہیں, وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. چیزیں تو بالکل سامنے ہیں. صرف اس ملک میں جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہے. سب یہ چاہتے ہیں کہ اس جھوٹ میں سب کچھ دب جائے, جو کہ نہیں دبے گا. میں آپ کو بتاؤں, اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلسل وہ اس کو بتاتی رہے قوم کو کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اب گورنمنٹ کا کام ہے اس کو بتانا کہ بھائی ہم نے یہ غلط نہیں کیا. منی ٹریل کیوں نہیں بتاتے نواز شریف صاحب؟ منی ٹریل بتا دیں کہ بھائی یہاں سے پیسہ وہاں گیا تھا, بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ بھی اپوزیشن پہ ڈال دیا جائے کہ بھائی آپ ثابت کریں کہ انہوں نے غلط کیا. بھائی ثابت تو آپ نے کرنا ہے, الزام آپ پہ ہے. آپ ثابت کریں کہ یہ منی ٹریل ہے, یہاں سے پیسہ اٹھایا ہم نے, وہاں بھجوا دیا اور یہ کاروبار بن گیا. سمپل. لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن پہ یہ آنس ڈالا جائے کہ وہ ثابت کریں کہ یہ پیسہ غلط گیا وہاں سے. بالکل ایاز صاحب, لیکن بات وہی ہے کہ ان دی اینڈ تحقیقات تو ہونی ہی ہونی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزراء جو ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن وہ ڈنڈا بردار فورس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اب کیا عوام کودے گی اس میں, اور نقصان تو پھر عوام کا ہی ہے نا. غریدہ فاروقی نے ہمیں جوائن کیا, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. غریدہ, آپ کے خیال میں اگر پاکستان تحریک انصاف رخ کرتی ہے 24 ستمبر کو رائیونٹ کا, اگر پریشر بلڈ ہو بھی جاتا ہے تو کیا تحقیقات میں کتنا ہیلپ ہو سکتی ہے یہ پریشر بلڈنگ جو تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے؟ جی دیکھیں, 2014 میں خان صاحب نے جو آزادی مارچ نکالا تھا, اس میں جب وہ کراچی گئے تھے تو اس وقت الطاف حسین صاحب کی اور ان کی پارٹی کی ہر طرح سے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو حاصل تھی. اس لیے ایک بہت بڑا جلسہ کرنے میں تحریک انصاف کامیاب ہو گئی تھی. اب یہ ہے کہ اینٹی الطاف ایجنڈا لے کے عمران خان صاحب گئے ہیں کراچی, اور اینٹی نواز, اینٹی پاناما ایجنڈا لے کر بھی گئے ہیں. سب سے پہلا سوال جو پیدا ہوتا ہے خان صاحب کے اس رائیون مارچ کے اعلان کے بعد, وہ یہ کہ کیا پوری اپوزیشن ان کے اس فیصلے میں شریک ہے, خاص طور پہ پیپلز پارٹی, کیا باقی اپوزیشن بھی آن بورڈ ہے یا خان صاحب اکیلے لے کے جائیں گے؟ اگر خان صاحب اکیلا صرف تحریک انصاف کا مارچ لے کے جائیں گے تو اس میں لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ خان صاحب کا تو کلیم ہے کہ وہ پورے پاکستان سے لوگ لے کے جائیں گے, لیکن خان صاحب کا یہی کلیم پچھلے کئی جلسوں میں رہا ہے, اور اس کی جو آئی ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے, وہ سب کے سامنے ہے. لاہور کی تازہ ریلی اس کی تعداد میں متنازع رہی, کراچی کی آج کا جلسہ اس کی تعداد بھی متنازع رہی. اس طرح سے خان صاحب بڑا جلسہ نہیں کر سکے جیسے کسی زمانے میں وہ جب الطاف حسین صاحب حصہ تھے ایم کیو ایم کا, تو ان کی سپورٹ کے ساتھ تحریک انصاف بھر پاتی تھی مزار قائد یا دیگر سڑکوں پہ جہاں پر وہ اپنے جلسے, اپنی ریلیاں لے کے جاتی تھی. تو جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کتنا پریشر بلڈ ہوگا پاناما کی تحقیقات کا, یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی کیا جوائن کرتی ہیں تحریک انصاف کو رائیون مارچ کے لیے, اور اگر خان صاحب سولو فلائٹ لے کے جا رہے ہیں تو پھر کتنے بندے وہ لے کے چلے جائیں گے؟ نون لیگ نے پہلے اپنی اسٹریٹجی تیار کر لی ہے, وہ مزید اگریسولی الزامات اور مزید اگریسولی ثبوت لے کے آئیں گے. خان صاحب نے جو آج رائیون مارچ کا اعلان کر دیا ہے, وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آپ رائیون کی طرف آئیں گے پھر ہم بھی بنی گالا جائیں گے اور ہم آپ کو ٹائم دیں گے. تو ایک ٹف وار تو سٹارٹ ہونے والی ہے, لیکن کیا اس کے نتیجے
वाकई पनामा की तहकीकात हो रही हैं? सही, क्या ऐसा तो ठीक नहीं है। है कि मतलब आपके ख्याल में गरीदा ये देखना जरूरी है कि अब खान साहब के साथ ऑन बोर्ड हो कि कौन कौन सी जमात। जावेद चौधरी साहब, आपके ख्याल में इफ एंड बट्स तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन संजीदगी बड़ी जरूरी है सर। नुकसान कौम का भी है और नुकसान आप देख रहे हैं सारा मामला जब से पनामा आया है सामने। आपके ख्याल में इसका असल हल होना क्या चाहिए? देखिए, जो पनामा लीक्स है उसका एक और बड़ा दिलचस्प इशू है, एक और बड़ा दिलचस्प शेड है। इस वक्त मुल्क में जितनी भी सियासी जमातें हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत जिसकी हुकूमत है, बाकी सियासी जमातें भी, इनमें से कोई जमात इस मसले को हल होता हुआ नहीं देखना चाहती, कोई इसका हल नहीं तलाश करना चाहती, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये वो मसला है जिसकी बुनियाद पर 2018 के इलेक्शन लड़ने हैं, और यही वो इशू है जिसकी बुनियाद पर इन्होंने इनकी पूरी कोशिश है कि मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो किसी को सजा देना या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना या पाकिस्तान के सिस्टम को क्लीन करना या कोई बड़ा जुडिशल कमीशन बनाना और उसका फैसला आए, इस चीज पे तो किसी का कंसर्न ही नहीं है, कोई नहीं करना चाहता। ना इमरान खान साहब करना चाहते हैं, ना मियां नवाज शरीफ करना चाहते हैं, ना ही पीपल्स पार्टी करना चाहती है। तो ये सिर्फ बेसिकली 2018 के इलेक्शन के लिए एक एजेंडा सेटिंग है जिसकी तरफ ये सारे बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के बारे में तो मेरा भी ख्याल सोच रहा होगा। आप खुद अंदाजा लगाइए, इमरान खान साहब जो पनामा लीक्स पे वो एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू कर रहे हैं, उन्होंने कानूनी तौर पे तो इसके लिए कुछ नहीं, उनके लिए कानून का एक बहुत दिलचस्प रास्ता था कि वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से पनामा लीक जैसे जो इश्यूज हैं या ऑफशोर कंपनीज है उसके खिलाफ कानून पास करवा देते, वहां से प्रूव कर लेते। उन्होंने वहां पे कोई मूव नहीं की। इसी तरह कौमी असम्बली में प्रॉपर वो तमाम लोगों को जमा करके वो उस पर बात करते। सुप्रीम कोर्ट पे भी उन्होंने सीरियस एफर्ट नहीं की। तो वो यूं महसूस होता है कि वो ये नहीं चाहते कि ये मसला हल हो। इसी तरह मियां नवाज शरीफ, उनको पता है कि अगर उन्होंने जुडिशल कमीशन बना दिया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है कि अगर एंटी करप्शन के खिलाफ अगर हमने कोई बिल पास किया या मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कर लिया तो कल हम भी फंस जाएंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान में कोई सियासी जमात इसको हल नहीं करना चाहती। ये सिर्फ आप ये समझे कि ये मट्टी उड़ाई जा रही है, गर्द उड़ाई जा रही है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि 2018 के इलेक्शंस के लिए मैदान को हमवार किया जाए। मतलब आपके ख्याल में संजीदा कोई भी नहीं है, ना हुकूमत ना ऑपोजिशन। आविल लियाज साहब, आपके ख्याल में संजीदा कोई है या नहीं ये तो एक अलग क्वेश्चन, लेकिन क्या पनामा की तहकीकात पॉसिबल भी हैं या नहीं? सूरत हाल में तो कोई इम्कान नहीं। आप जब तक नया कानून, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो के अंदर कोई बाइट मौजूद हो, जिसमें कोई रास्ता मौजूद, आपका ना तो पनामा जहाँ से ये लीक्स आई हैं उस मुल्क के साथ कोई कानून है, ना कोई दुनिया का कन्वेंशन आपको सपोर्ट करता है। आपके एफबीआर ने एक पॉलिटिकल शो दिखाया है, सबसे कमजोर तरीन दफा के तहत नोटिस इशू किया है, जिसमें कोई जवाब दे तब ठीक, जवाब ना दे तब ठीक, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रेशर था। आपके किसी इदारे के पास उस जुर्म का चेक करने का इख्तियार नहीं है जो एक लीक्स की सूरत में आया है और पाकिस्तान से बाहर वो सरजद हुआ है, जिसमें यहाँ से कोई ट्रेल नहीं मिलती। जिस पनामा को अयाज खान कह रहे थे ऑफशोर को कि नवाज शरीफ ने अच्छा कहा था, असल में वो इमरान खान ने कहा था कि ये बहुत बुरी बात है और ये नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल 2 नंबर काम है। लेकिन जब जहांगीर तरीन और अयाज इनके साथ अलीम खान जो खड़े होते हैं उनके नाम आए तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, उन्होंने तो जाहिर किए हुए हैं और फलां है, और फिर एंड पे वो बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह धुल के बाहर निकले कि उनकी तो अपनी निकल आई, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो बाहर कमाया था पैसा। भाई आप 2015 तक ऑफशोर कंपनी चलाते रहे, आपने उसे शो क्यों नहीं किया? आप इतने राष्ट्रद्रोह हैं, इस मुल्क की लीडरशिप लेना चाहते हैं, लोग तवक्को रखते हैं, यूथ आपके पीछे लगी है, लेकिन आप कहीं अपने आप को भी तो कहीं ना, लोग क्यों ला रहे हैं आपके लिए? पनामा लीक्स में भी अगर नवाज शरीफ के बच्चों के नाम आए हैं तो नवाज शरीफ ने नहीं दिए, और अगर इमरान खान का या इनके साथियों के नाम आए हैं तो वो उन्होंने नहीं पेश किए, वो मीडिया सामने लेके आया, तो उसके बाद इतराफात सामने आए हैं दोनों तरफ से। तो ये कैसे आप और हम ये बात कह दें कि जी वो बड़ा अच्छा है और वो ये बहुत बुरा है? तो सबसे पहले पार्लियामेंट में आके संजीदगी साथ बात करें, क्यूआर वो बनवाएं। बिल्कुल आमिर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, संजीदगी का मुजाहिरा वो अपोजिशन हुकूमत और दोनों जाने से बहुत जरूरी है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर लियाज राना साहब, जावेद चौधरी साहब, अयाज खान साहब, खरीदा फारूकी और इमरान खान, आप सबका बहुत शुक्रिया।